मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब एक कव्वाली है जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, भर दे जोली मेरी या मोहम्मद। क्या ये शेर के मुशाबे है? देखो अल्फाज तो ख़तरनाक हैं, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्फाज तो शिर्क के करीब हैं। अगर इसमें यही नीयत हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बैठ अपनी क़ब्र मुबारक से जहाँ से चाहें मेरी झोली भर सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं, तो ये तो शिर्क है। लेकिन शायरी में हमेशा शायर का कलाम का ज़ाहिर नहीं लिया जाता। जो शायरी है ना वो तख़य्युलाती दुनिया की एक होती है, उसमें मुबालगे होते हैं, तो उसमें फ़ौरन कुफ्र के फतवे लगा देना ये ठीक अमल नहीं है। तो एहतियात तो यही है कि ऐसी कव्वाली तो वैसे भी कोई अच्छा अमल नहीं है, लेकिन ये कि उस पर कुफ्र का फतवा जल्दी ना लगाएं। शायर की पता नहीं क्या नीयत थी, तो वो हम शायर से ज़िंदा होता तो हम उससे पूछ लेते। लेकिन बहरहाल एहतियात के ख़िलाफ़ है, एहतियात के बहरहाल ख़िलाफ़ है। तजदीद ईमान का तरीक़ा कलमा पढ़ के दोबारा इस्लाम कबूल करे और जो कुफ्रिया जुमला उसने निकाला है उससे तौबा करे। जिसके सामने निकाला है उसको भी बताए कि मैंने इससे तौबा की है। ला इल्मी में इंसान काफिर नहीं होता। कुफ्र का ताल्लुक अकीदे से है। जानबूझ के जब मुंह से नहीं फूटेगा उस वक्त तक काफिर नहीं होता वो। गलती से तो बहुत कुछ हुआ है। हदीस में आता है कि एक शख्स का सारा सामान गुम गया और अचानक रेगिस्तान में उसका सारा सामान उसको मिल गया, तो खुशी से वो क्या कहता है, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह। तो क्या कुफ्र का फतवा लगाएंगे? कुछ भी नहीं भाई, ये तो जानकर थोड़ी कहा है उसने। इसी तरह जो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला जो तमाशा बनाया है ना फजूल किस्म का, उसको ख्वाब आया था, वो उसी ख्वाब में कहता है गैर इख्तियारी तौर पर मेरी ज़बान से निकला अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो फिर हकीमुल उम्मा ने उसको, चूंकि वो डर लग रहा था कि पता नहीं मैं काफिर तो नहीं हो गया, तो उसकी ख्वाब की एक अच्छी ताबीर बता दी उन्होंने। ख्वाब की क्या कर दी? अच्छी ताबीर बता दी। अगर वो जागती हालत में जानबूझ कर कहता ना कि अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो 2 थप्पड़ खींच के लगाते उसके, क्योंकि ख़त्म नबूवत पे जितना हमारे अकाबिर ने काम किया ना, इतना किसी को ये हिस्सा नसीब नहीं हुआ। तो कीड़े निकालने को आप नेगेटिव सोच के साथ कुछ भी करते रहो, सोसाइटी को उल्लू बनाते रहो, और पॉजिटिव सोच होगी तो मौलाना थानवी की पॉजिटिव सोच थी। तो जब उन्होंने देखा कि इसको ख्वाब आया है और गैर इख्तियारी तौर पर उठते हुए इसकी ज़बान से ही कलमात जारी हैं, तो उसको तसल्ली दी। घबरा रहा था वो कि नहीं भाई इस ख्वाब की अच्छी ताबीर हो सकती है। उनको पता था ये ख़त्म नबूवत का कायल है, ये मुझे नबी नहीं मानता है, तभी तो घबरा रहा है। मानता होता तो कहता कि बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब आया हज़रत, ज़बरदस्त, आप तो अल्लाह के रसूल हो गए। वो भी कहते वेरी गुड, ज़बरदस्त। उन्होंने भी तावील की कि ये सुन्नत के करीब होने की अलामत है। इस पर मैं पूरा बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। मुफ्ती साहब क्या ये वाक़या सच है कि हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी थी तो सुबह नहीं हुई? ये वाक़या सही नहीं है भाई। मुफ्ती साहब ताबूत सकीना पर थोड़ा सा बयान कर दें। क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दोबारा दफनाया गया था? मुख्तसर रोशनी डाल दें। ताबूत हज़रत यूसुफ़ को दोबारा दफनाया गया तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो ताबूत सकीनत है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असा और आपकी यादगारें एक ताबूत में थीं। तो चूँकि पैगम्बर की चीज़ें थीं, उसमें बड़ी बरकत थी, तो बनी इसराइल जब भी जंगों में जाते वो ताबूत साथ लेके जाते, उससे उनको एक इत्मीनान होता और अल्लाह उसको फ़तह अता फरमाते। तो बाद में बनी इसराइल के से वो बक्सा घूम गया, तो अल्लाह ने बनी इसराइल पर एहसान किया कि एक नबी को हुक्म दिया कि इनको मैदान जिहाद में लेकर जाएं। तो फिर अल्लाह ने उनको वो ताबूत सकीनत उनको दोबारा दे दिया, ताकि उनको यकीन हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है। समझते हो? ख्वाब में किसी को मरे हुए देखना या किसी के शहीद होने की इत्तला देखने की ताबीर। मरे हुए देखेंगे तो ये नहीं है कि मर जाएगा वो, कोई शहीद होता हुआ देख लें तो हो सकता है ये लंबी उम्र की अलामत हो, क्योंकि शहीद किसे कहते हैं? जिंदा होता है ना। तो हो सकता है ख्वाब में इशारों के बंदा क्या है, मुझे देख लिया शहीद होते हुए, तो हो सकता है वो हमारी एक और शादी हो जाए। तो शहीद चूंकि ख्वाबों की ताबीरें होती हैं ना, ख्वाबों की क्या होती हैं ताबीरें, तो इसकी ताबीर ये हो सकती है कि शायद अल्लाह लंबी उम्र दे। तो ये ताबीर मेरे जहन में आ रही है, और ख्वाब की जो ताबीर बताई जाए वो पूरी होती। फिर भी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। हर वक्त हो सकता है अगले बयान से पहले आप इनको पकड़ रहे हो जाके। तो अच्छा माशाल्लाह, आप आते कहाँ से हैं? यूट्यूब पे सुनते थे बयान, माशाल्लाह। तो और कोई पर्ची तो नहीं है भाई? मगरिब के बाद बयान होगा। वो भाई से माजरत, वो जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, वो कहाँ गए? मार्केट से ही शार्ट हो गए, वो गुस्सा हो गया। चलो
مغرب کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ کے لیے کسی کا دل دکھایا ہے نہیں, پھر بد دعا اثر نہیں کرے گی. ورنہ تو یہ جتنی بوائے فرینڈ ہے نا, گرل فرینڈ, یہ سب ایک دوسرے کی بد دعاؤں سے مر جائیں, کیونکہ سب ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں. جلدی کرو خرچ, اگر خرچ کر رہا ہے نا تو اسپیڈ سے خرچ کرو, اتنا ٹائم وہ خرچ کرنے میں نہیں لگاتا. اماؤنٹ بھی صدقہ کرنا پڑے گا. کیا کیا اس نے؟ وہ کھا گیا نا, ہاں تو وہ حرام کھایا نا, وہ صدقہ کرنے پڑیں گے. تو اپنے گھروں میں بھی میرے بھائی اسلام لے کر آؤ, اپنی ذات پہ بھی کیا لے کر آؤ؟ اسلام. یہ قابل تبدیل نہیں ہے. اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کوئی اور لائف اسٹائل اختیار کیا نا, ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور رائے آپ کی چینج ہوتی رہے گی. آج ادھر, کل ادھر, پرسوں ادھر, پھر کبھی وہ صحیح لگے گا, کبھی گٹکے والا صحیح لگے گا آپ کو, صحیح ہے نا, کبھی لوگوں کے گٹکا تو صحیح نہیں ہے, چھٹا ہونا چاہیے, کبھی آپ کو چرسی صحیح لگیں گے, پھر آپ کہو گے یار پینے کا بھی تو ٹرائی کر کے دیکھیں نا, پھر کبھی آپ کہو گے یار فلمیں دیکھنی چاہیے, کبھی نہیں دیکھنی چاہیے, کبھی یہ ہونا چاہیے, کبھی وہ ہونا چاہیے, گرل فرینڈ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ابا اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور بھائی یہ بحث کو ختم کر دو, جو اللہ رسول نے کہا وہ ہوگا, جو کہا کہ نہیں کرو وہ نہیں ہوگا, ختم. اللہ اس کے رسول نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دے دیا. کیا خیال ہے؟ اب نہ چرس ہوگی, نہ ہیروئن ہوگی, نہ گٹکا ہوگا. کیوں گٹکا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نقصان دہ چیز ہے بھائی. لا تہلکوا انفسکم, ہم اپنی باڈی کے مالک نہیں ہیں. اللہ نے کہا اپنی جان کو تم ہلاک نہیں کر سکتے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جو نوالا آپ نے کھانا کھایا نا, پیٹ بھر گیا, الدر المختار فقہ کی بڑی زبردست کتاب ہے. کل ایک صاحب مجھے کھانے پہ ملے, کہنے لگے کہ یہ فقہ کے حوالے نہ دیا کریں آپ, قرآن حدیث کی بات کیا کریں. میں نے کہا اس کا مطلب فقہ جو ہے نا وہ تورات اور انجیل سے اخذ کیا گیا ہے. کیسا دماغ بن رہا ہے یار لوگوں کا. میں نے کہا فقہ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ قرآن حدیث ہی سے لکھا ہے. ہاں کوئی بات اگر کسی انسان نے غلطی سے غلط لکھ دی ہو تو وہ پھر ہم اس کی کریکشن کر دیتے ہیں, بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو حضرات فقہاء نے لکھا ہے, الدر المختار بڑی مشہور کتاب ہے, کہ جو نوالا آپ نے جب کھانا کھا لیا نا, آپ کو تسلی ہو گئی, اب آپ کو پتہ ہے یہ والا جو میں نوالا لے رہا ہوں نا, یہ میری صحت برباد کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. اب اس سے کیا ہوگی؟ تو وہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ نوالے ایسے ہوتے ہیں ٹرائی کرتا ہے انسان, وہ اس کو اس میں داخل نہیں کریں گے ہم, لیکن ایک حد تو ایسی آئے گی نا. ہم تو ٹرائل بیسس پہ کھا رہے ہوتے ہیں نا, کہ یہ پیٹ تو بھر گیا, جتنی ضرورت تھی ہو گئی پوری, یہ والا نوالا شاید میں بھی اس کی ضرورت ہو, نہیں تو ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, لیکن کہیں سے میدا کھانچا وانچے میں ڈال ہی دے گا اس کو, تو چلو ایک ٹرائی کر لیا. پھر آدمی کہتا ہے اب یہ والا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو یقین ہوگا کہ یہ والا اب نوالا ایسا ہے کہ جتنے کھانچے تھے بھر گئے, اب یہ نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے گا. تو فقہاء نے کیا لکھا کہ یہ نوالا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو. تو آپ تو بھوڑ رہے ہو یار, برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو, اپنی قبر خود کھود رہے ہو آپ بیٹھ کے. تو آپ مجھے بتاؤ, حالانکہ وہ جو نوالا ہے نا وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے, زیادہ زیادہ موشن لگ جائیں گے آپ کو, الٹیاں ہو جائیں گی خود سے, پھر آ کے سیٹ 4 دن کے بعد ہو جاؤ گے. لیکن یہ جو گٹکے کا نوالا ہے نا, یہ اس سے کئی گنا زیادہ نقصان دہ. میں نے اپنے دوستوں کو, جو اسکول میں ہمارے دوست تھے گٹکا کھایا کرتے تھے, 3 موتیں تو میرے سامنے جوان اپنے دوستوں کی, جن میں ایک کی 35 سال عمر ہوگی, 36 سال ہوگی, ایک کی میرا خیال ہے 30 سال ہوگی, ایک کی بھی اسی طرح ہی, 3 بندے. اور ایک تو ایسے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے گٹکے کی وجہ سے نا میرا یہ آپریشن ہو چکا ہے, اب ٹھیک ہو گیا ہوں, دعا کریں. تھوڑے دن میں اطلاع ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ آپریشن, کینسر کا آپریشن اتنے آرام سے تھوڑی ہوتا ہے, وہ کہیں سے بھی زخم رہ جائے دوبارہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھو کیسے کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے تو اب یہ سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ہی کیا ہو گیا, ختم. اللہ کا شکر ہے ہم کیوں نہیں کھاتے گٹکا, ہم کیوں نہیں پیتے جو وہ والی جو چیزیں جو وہ لوگ پیتے ہیں بھائی, اس لیے کہ اب میں بحث میں ہی نہیں پڑتا نا.
ہمیں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک عام آدمی شراب پی رہا ہے, وہ سوچے گا کہ پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے. اس کو کچھ کہیں گے بھائی نہیں پینا چاہیے, ڈاکٹر کہیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے, کچھ ڈاکٹر کہیں گے اتنا نہیں ہوتا جتنا بنایا ہوا ہے. گورے بھی تو پیتے ہیں نا, 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو جب آپ کنفیوژن میں آتے ہو نا, تو آپ کے لیے ایک برائی سے بچنا بہت مشکل. اسلام نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا بھائی, شراب کا ایک قطرہ, حالانکہ وہ نقصان, ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 2-4 قطرے پی لینے سے, 2-4 گھونٹ پی لینے سے کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا ٹن ہو گے نا, وہ بھی شروع میں ہوگے, جب عادی ہو جاؤ گے تو ٹن ہونا بھی چھوڑ دو گے آپ. تو پوری دنیا کا ڈاکٹروں کا اتفاق ہے بھی 2-4 قطروں سے, 2-4 گھونٹ سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے ایک قطرے پر بھی آپ پر کیا لگا دی, پابندی. اب اگر آپ مذہب کو فالو کرو گے, یار اس کنفیوژن سے ہمیشہ کے لیے مذہب نے ہمیں نکال دیا. اس کو تو یہ تو کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے, پینا تو بہت دور کی بات. تو کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی؟ لوگ اپنے ابا اماں کے بارے میں کنفیوژن میں ہیں, گوروں کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہیومن رائٹس اور ماں باپ کا بھی حق ہے اور فلانے کا بھی حق ہے, تو اتنا حق نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا وغیرہ وغیرہ. اسلام نے سیدھی بات کہہ دی, بھائی وہ جیسے بھی ہوں مشرک ہیں, تم پہ زبردستی شرک پر مجبور کر رہے ہیں, بات ان کی نہیں ماننی, فالو قرآن و سنت کو کرنا ہے. ابا اماں کی بات جو شریعت کے خلاف ہو نہیں ماننی. تو ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. بس کیا کرنا ہے بھائی, کنفیوژن ختم ہو گئی نا. ابا ظالم ہے, اماں یہ کرتی ہے, ابا وہ کرتے ہیں, بھائی جو مرضی کرتے ہیں, تمہیں تو جنا ہے نا. اللہ میاں نے اچھے ابا کا بارے میں تھوڑی کہا کہ اچھا سلوک کرنا ہے, اللہ میاں نے تو کافر باپ کے بارے میں کہہ دیا جس سے برا اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ابھی ایک صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کی بیوی جو ہے وہ بھی تو ماں ہے, اس کے قدموں میں کہاں سے جنت. بھائی ابو جہل کی یا ابو لہب کی بیوی کافر ہے, اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت نہیں ہے, اس کی اولاد کے لیے بہرحال جنت ہے. چاہے کسی کی ماں ابو جہل کی بیوی کیوں نہ ہو, تو بچوں کے لیے قرآن کا حکم یہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, چاہے وہ جائے جہنم میں, وہ اس کا ہیڈک ہے, وہ اللہ جانے وہ جانے. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں قرآن نے واقعہ بیان کر دیا, کافر باپ ہیں, بت بناتے ہیں, بت بیچتے ہیں, اور اولاد کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تو نے بت پرستی اختیار نہیں کی یا تبلیغ کرنا بند نہیں کی, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, سلام علیک, کیا کہہ رہے ہیں, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے اپنے رب سے کیا کروں گا, استغفار. بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی استغفار پر, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس تو یہی گیا, انہو کان بی حفیہ, میرا رب آپ پہ مہربان ہو یا نہ ہو, مجھ پہ ہے بہرحال, تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو بخش دے. کیسا خوبصورت رپلائی ہے یا نہیں ہے؟ تو کنفیوژن مذہب نے ختم کی کہ نہیں کی؟ ہاں ایک اشکال آپ کو ہوگا کہ یار اتنا نیک بن کے ابا کے سامنے ہے بڑا مشکل کام, کیونکہ بعض دفعہ ابا بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. اب اتنا ہی جھکے رہو گے تو کوٹتے رہیں گے, پیٹتے رہیں گے, دباتے چل. آج مسئلہ یہی ہے نا کہ جو بچہ شریف ہو, ماں باپ اسی کو دباتے چلے جاتے ہیں, دباتے چلے جاتے ہیں, دباتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن نے وہ کنفیوژن دور کر دی, ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا, تم نیک بننے کی کوشش کرو, غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. یعنی ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ بالکل ابراہیم جیسے بن جاؤ, وہ تو اللہ کے خلیل تھے, تم تو کراچی میں رہتے ہو, یہاں تو ڈپریشن کے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو کوشش کرو, اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا, اس کے خلاف کبھی ہو جائے تو کیا کرو, اللہ سے توبہ استغفار ہے, اللہ غلطی ہو گئی, غصے میں نے منہ سے ابا کے سامنے یہ لفظ نکل گیا, مجھے معاف کر دے, آئندہ میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. دوبارہ ہو جائے دوبارہ توبہ کر لو, 3 دفعہ ہو جائے 3 دفعہ توبہ کرو, کوشش کرو کہ آئندہ نہ ہو. 100 بار ہوتا رہے, 100 بار توبہ کرتے رہو. کنفیوژن ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, بڑی مشکلات ہیں. پھر آپ کہو گے وہ صحیح ابا کی تو اصلاح حقوق ہونے چاہیے, غلط جب ابا ہی غلط ہے. عقل نہیں آپ کو گائیڈ کرے گی, عقل بیڑا غرق کر دے گی آپ کا. یہ جتنے فلاسفر ہیں نا, یہ کھوپڑی استعمال کر کر کے ابا اماں کو کے حقوق بھی ضائع کر دیے انہوں نے, بہن بھائیوں کے حقوق بھی ضائع کر دیے. اب صلہ رحمی میں عقل کیا کہتی ہے, بھائی جو اچھا سلوک کر رہا ہے اس سے تو کریں گے, جو نہیں کر رہا اس سے ہم نہیں کریں گے. اسلام نے کہہ دیا بھائی کہ قطع رحمی, صلہ رحمی, رشتہ داری جوڑنے کا مطلب نہیں کرنا نا اچھا, پھر بھی آپ نے اس لیے اچھا کرنا ہے کہ آپ کی بھائی, آپ کا بھائی آپ کی بہن ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے سے اگر نقصان ہونا شروع ہو جائے, قطع رحمی کا ذریعہ بنے, تو پھر تھوڑا ریزرو ہو جائے, کیونکہ مقصد تو اچھے سلوک کا جوڑنا تھا نا, وہ جوڑنے سے مزید
ٹوٹ رہا ہے رشتہ تو شریعت کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا نا. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے باپ یا ماں اگر بہت زیادہ برا سلوک کر رہے ہوں, بہت ظلم کر رہے ہوں, تو ہم کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اب ساتھ رہنے میں بجائے محبت, کیونکہ اسلام چاہتا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, تو یہ جو قریب ہونا ہے یہ اچھے کے بجائے کس کا ذریعہ بن رہا ہے, برے سلوک کا. تو اس سے شریعت کا مقصد حاصل ہونے کے بجائے ضائع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ جو آپ دور ہو رہے ہو یہ بھی اس لیے کہ سلوک کیا ہو آپ کا اچھا ہو, کیونکہ دور رہ کر آپ کو پتا ہے کہ میں نسبتاً بہتر سلوک کر سکتا ہوں. مقصد پھر بھی اس میں آپ کنفیوز نہیں ہو رہے, سمجھتے ہو, مقصد میں کنفیوز نہیں ہو رہے. بہت سارے اسلام کے احکام, نماز پڑھنی ہے آپ کو, یہ آپشنل نہیں ہے. روزہ رکھنا ہے آپ کو رمضان کا, یہ آپشنل نہیں ہے. زکوٰۃ نکالنی ہے. قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہے. لوگوں سے مسکرا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے. غصے میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کرنا ہے. تو یہ بھی لچک بھی رکھی ہے کیونکہ نیچرل ہے نا, نیچر ہے نا. تو انسان تھوڑی کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے بالکل ایک دم سیدھا چلتا رہے گا, آڑے ترچے ہوتے رہو تو دوبارہ لائن پہ